अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह निसा आयत नंबर 146 147। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअ व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा। आमीन या रब्बल आलमीन। इल्लल्लज़ीना ताबू व अस्लहू व अतसमू बिल्लाह व अख़लसू दीनहुम लिल्लाहि फ़उलाइका मअल मुअमिनीन व सौफ़ युअतिल्लाहुल मुअमिनीना अजरन अज़ीमा। मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम व कानल्लाहु शाकिरन अलीमा। सिवाय उनके जिन्होंने तौबा की और इस्लाह कर ली और मजबूत पकड़ा अल्लाह के दीन को और खालिस कर लिया दीन अल्लाह के लिए और खालिस कर लिया अपना दीन अल्लाह के लिए, बस ये लोग साथ होंगे मोमिनों के और अनकरीब देगा अल्लाह मोमिनों को अज्र बहुत बड़ा। क्या करेगा अल्लाह तुम्हें अजाब देकर अगर तुम शुक्र करो और तुम ईमान ले आओ, और है अल्लाह सुब्हानहू व तआला कदरदान खूब जानने वाला। एक और तर्जुमा देख लीजिए। हाँ, उनमें से जिन लोगों ने तौबा कर ली और अपनी इस्लाह कर ली और अल्लाह के दीन को मजबूती से पकड़ लिया और अल्लाह के लिए दीन को खालिस कर लिया, तो ऐसे लोग मोमिनों के साथ होंगे और अल्लाह ताला अनकरीब मोमिनों को बहुत बड़ा अजर अता फरमाएगा। अगर तुम अल्लाह का शुक्र अदा करो और खुलूस नीयत से ईमान ले आओ, तो अल्लाह को क्या पड़ी है कि तुम्हें अजाब दे। अल्लाह बड़ा कदरदान और सब कुछ जानने वाला है। सुभान अल्लाह। लास्ट टाइम हम बहुत डिटेल में मुनाफिकों का जिक्र पढ़ चुके थे और पिछली दफ़ा कहा गया था, पिछली आयत में हमने पढ़ा था कि मुनाफिकीन जहन्नुम के सबसे निचले दर्जे में होंगे। अब यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला यानी उस टॉपिक का ततीमा हो रहा है, क्योंकि आगे अब अगला टॉपिक शुरू होगा। तो यहाँ अल्लाह ताला फरमा रहे कि वो तमाम मुनाफिकीन जो आग के सबसे निचले दर्जे में होंगे, अभी भी मौका है। अभी भी अगर वो अपनी इस्लाह करना चाहें, अभी भी अगर वो तौबा करना चाहें, वो खुलूस दिल से अल्लाह ताला के दीन को कबूल करना चाहें, तो अल्लाह ताला उन्हें माफ़ करने के लिए तैयार है। सिर्फ माफ़ ही नहीं फरमाएगा अल्लाह सुब्हानहू व तआला, बल्कि उनका शुमार मोमिनों के साथ होगा। यहाँ पर जो शर्त बताई गई है, सबसे पहली शर्त है इल्लल्लज़ीना ताबू। वो लोग आग से बच सकेंगे, वो लोग जहन्नुम में जाने से बच सकेंगे, उन लोगों को अल्लाह ताला की मदद हासिल हो सकेगी जिन्होंने अपने दीन को अल्लाह के लिए खालिस कर लिया, तौबा की और इस्लाह की। बेसिकली यहाँ देखा जाए तो सबसे पहली जो बात की गई है, ताबू का लफ्ज़ आया है, तौबा। दूसरा व असलहू, और अपनी इस्लाह कर ली। वातसमू, और पकड़ लिया, बिल्लाही, मजबूती के साथ अल्लाह के दीन को। अल्लाह को पकड़ना मुराद यहाँ पर अल्लाह के दीन को पकड़ना है। और फिर 4th नंबर पर वह अखलसू, और खालिस कर लिया दीनहुम, अपना दीन, लिल्लाह, अल्लाह के लिए। हालांकि पीछे वह असलहू आ चुका था जिसमें ये दोनों चीज़ें शामिल हो चुकी थी, लेकिन अल्लाह ताला ने अलग से वातसमू बिल्लाह व अखलसू दीनहुम दोनों का जिक्र फिर यहाँ पर आगे भी किया है। इससे पता चलता है कि इखलास दीन की जान है। अगर इखलास ना हो तो सारा किया धरा यानी आमाल भी इवन ज़ाया हो जाते हैं। बज़ाहिर एक शख्स नमाज़ पढ़ता हो लेकिन उसके दिल में खुलूस नहीं है, तो उसकी नमाज बेकार है। तो इसी तरह से यहाँ जो ये 4 चीज़ें बताई गई हैं जहन्नुम की आग से बचने के लिए, सबसे पहले तौबा है। कोई भी गलती जब इंसान से होती है, जब तक वो तौबा नहीं करता यानी शऊरी तौबा, तब तक उसका जो दूसरा अमल है काबिल कबूल नहीं है। क्यों? क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें तौबा करना ज़रूरी है। हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट ये है कि बाज़ लोग ये समझते हैं कि अच्छा पहले बुरा काम करते थे, बाद में अच्छे कामों की तरफ आ गए, बस यही काफ़ी है। नहीं, बल्कि तौबा करना बाकायदा शऊर के साथ ज़रूरी है। और तौबा के भी दर्जात हैं। तौबा ये नहीं जैसे आज हमारे यहाँ पर मारूफ व मशहूर है तौबा, कि हम गालों पर हाथ लगा लेते हैं और गालों को पीट कर कहते हैं कि तौबा तौबा, मेरी तौबा, इस तरह के जुमले कहते हैं। ये कान पकड़ लिया, गालों को हाथ लगा लिया और कहते हैं कि तौबा कर ली हमने। ऐसी तौबा नहीं। तौबा जब तक शऊर के साथ नहीं होगी, उसका हक अदा नहीं हो सकता।
اور اس میں یہ بات شامل ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، پلٹیں، یعنی جو کام کر رہے تھے اس سے پلٹ آئیں، پھر جو کام کیا تھا پہلے اس پر ندامت اور شرمندگی ہو۔ اور تیسرا درجہ آئندہ نہ کرنے کا عزم، کہ اب اس چیز کی طرف پلٹ کر بھی نہیں جانا ہے، اس چیز کی طرف دیکھنا بھی نہیں ہے۔ تو جب تک یہ تمام چیزیں شامل نہ ہوں توبہ قبول نہیں ہو سکتی۔ اور بعض مفسرین یا بعض اسکالرز کہتے ہیں کہ چوتھا پوائنٹ توبہ میں یہ بھی آتا ہے کہ اگر کسی کا حق مارا تھا تو اس کا حق واپس دیا جائے، جیسے کسی کی زمین لے لی تھی، ناجائز قبضہ کر لیا تھا، کسی کی کوئی اور چیز ہتھیا لی تھی، کسی کا پیسہ دبا لیا تھا، یا اس طرح کی کوئی بھی چیز کسی کی جو ہاتھ میں رکھ لی تھی اپنے پاس، تو اس کو وہ واپس لوٹا دی جائے۔ یہ چوتھی کیٹیگری اس میں آئے گی۔ یہ 4 شرائط جب پورے ہوں تبھی توبہ قابل قبول ہوتی ہے۔ تو آپ خود سوچیں کہ وہ منافقین جنہوں نے ابھی تک اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے دشمنی کا کردار ادا کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی موقع جانے نہیں دیا کہ ان کی جان کی در پہ آزار تھے، یا مسلمانوں کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے، یا اسلام کو یا رسول اللہ کو، لیکن انہیں لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ دیکھیں کتنا مہربان اور کتنا قدردان ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ، کہ اگر ابھی بھی وہ توبہ کر لیتے ہیں تو ان کی اصلاح کی گنجائش باقی ہے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ جب تک کہ جان کنی کی حالت نہ آ جائے، یعنی جب موت کا غرغرہ آ جاتا ہے، صحیح حدیث کا مفہوم ہے کہ جب موت کا غرغرہ آ جاتا ہے اس وقت اگر انسان توبہ کرتا ہے تو وہ توبہ قابل قبول نہیں ہوگی۔ ہاں، موت کا غرغرہ آنے سے پہلے توبہ اگر کرتا ہے تو اس کی توبہ قابل قبول ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آخر وقت تک مہلت دینا چاہتے ہیں انسان کو، اور بہت سارے لوگوں کو الحمدللہ یہ موقع مل بھی جاتا ہے، یعنی ان کو اگر دل کے اندر ان کے اصلاح کی گنجائش باقی ہے تو ان کو اللہ تعالیٰ ویسے راستے بھی فراہم کر دیتا ہے، موقع بھی مل جاتا ہے۔ لیکن جن کے دل کے اندر کوئی ہدایت کی طلب یا رمق باقی نہ رہے، پھر ایسے لوگوں کے دلوں پر ٹھپا لگ جاتا ہے۔ تو بہرحال یہاں یہ نہ سوچے کہ ہم سوچتے ہیں کہ اچھا وہ منافق جو رسول اللہ کے زمانے میں تھے بس وہی منافق ہیں اور ہم تو اس میں شامل نہیں ہیں۔ جیسے کہ لاسٹ ٹائم ہم نے حدیث پڑھی تھی، آپ کو معلوم ہو کہ جو جھوٹ بولتا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے اور جھگڑا کرنے پر گالی گلوچ پر اتر آتا ہے، جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو خیانت کرتا ہے، تو وہ منافق ہے۔ اور جس کے اندر کوئی ایک اس میں کی پائی جائے گی صفت، مذموم صفت، وہ اس درجے کا منافق ہوا۔ تو اگر ہمارے اندر ابھی بھی کچھ برائیاں ہیں، کوئی ایسی خامیاں ہیں جس کو منع کیا گیا ہے کرنے سے، اصل میں اس میں انسان کا خود کا اپنا نقصان ہے۔ اگر کوئی وہ ایسی برائیوں کا مرتکب ہوتا ہے جو منع کی گئی ہیں قرآن اور حدیث میں، تو اس میں خود انسان کا اپنا نقصان ہے، اسی لیے منع کی گئی ہیں کہ وہ نہ کرے یہ کام، یہ برائیوں کا ارتکاب نہ کرے، تاکہ خود اپنے آپ کا ہی بچاؤ کر سکے۔ تو بہرحال توبہ کا جو مطلب ہوتا ہے، یعنی تابو کا لفظ ہے یہاں پر جمع کے صیغے میں، کہ وہ پلٹنا کے معنی میں آتا ہے۔ اور اس کی مثال بہت اچھی دی تھی کسی نے، کہ جیسے جب آپ کوئی رانگ وے پر چلے جاتے ہیں، کبھی آپ راستہ بھٹک گئے، کوئی آپ نے ایک رانگ ٹرن لے لیا، سمجھے آپ کو جانا تھا کہیں اور، آپ نے کوئی اور جگہ ٹرن لے لیا۔ اب کیا ہوتا ہے کہ جیسے آپ رانگ ٹرن لیتے ہیں تو ساری بھول بھلائیوں میں آپ الجھتے چلے جاتے ہیں، پھر وہ ایک ٹرن رانگ لینے کی بنا پر آپ کا پورا راستہ ہی ڈسٹرب ہو جاتا ہے، اور پھر آپ بھٹک کر کہاں سے کہاں چلے جاتے ہیں۔ تو جیسے ہی آپ کو احساس ہوتا ہے کہ آپ بھٹک گئے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ آپ واپس پلٹ آتے ہیں اور پرانے روٹ پر واپس آتے ہیں، پہلے وہاں جائیں گے، وہاں سے پھر ہم صحیح راستہ لیں گے۔ تو یہ جو پلٹنا ہے، جب احساس ہو کہ آپ راستہ بھٹک گئے ہیں، اور راستہ بھٹکنے کے بعد کے احساس پر پلٹنا، یہی دراصل توبہ ہے۔ توبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے پلٹنا، رجوع کرنا۔ تو توبہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ جو بندہ اللہ تعالیٰ کے آگے گڑ گڑاتا ہے، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوتا ہے، اپنی غلطیوں پر نادم ہوتا ہے، اپنی غلطیوں پر اسے افسوس ہوتا ہے، اور پھر وہ اللہ کی طرف پلٹ آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو یہ ادا اس کی بہت پسند آتی ہے۔ جیسے کہ وہ طویل حدیث ہے جس کا مفہوم اس طرح سے ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو ویسے ہی خوشی ہوتی ہے۔ جیسے کہ آپ نے بتایا کہ صحرا میں ایک شخص جو کہ آرام کرنے کے لیے لیٹا تھا، اور اپنا اونٹ اس نے کہیں یا تو چھوڑ رکھا ہے، باندھ رکھا تھا، لیکن جیسے وہ اٹھتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کا اونٹ غائب ہے، جس پر تمام سامان لدا ہوا ہے، سواری ہے، اور سواری پر سامان بھی ہے سارا خوراک کا۔ اور صحرا میں ایک بہت بڑی نعمت ہوتی ہے، صحرا میں تو آپ کو کوئی ہوٹلز وغیرہ نہیں ملیں گے جگہ جگہ، لیکن جیسے ہی وہ شخص نیند سے بیدار ہوتا ہے تو اس کا اونٹ غائب ہوتا ہے، اور وہ آپ سوچیں کتنا پریشان ہوگا۔
جب وہ ڈھونڈتا ہے اونٹ نہیں ملتا، کئی دیر کے بعد جب اونٹ ملتا ہے تو وہ خوشی کے مارے اس کی زبان سے الٹ الفاظ نکل جاتے ہیں، اور جتنا دیکھ کر وہ خوش ہوتا ہے اپنے اونٹ کو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بھی اتنا ہی خوش ہوتا ہے، اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے جب بندہ واپس اللہ کی طرف پلٹ آتا ہے گناہ کرنے کے بعد، جب رجوع کر لیتا ہے بندہ، تو اللہ تعالیٰ کو اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے جب اس شخص کو اپنے اونٹ کو سامان کے ساتھ لدا ہوا واپس دیکھ کر خوشی ہوتی ہوگی۔ آپ سوچئے، تو اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ میرے بندے میری طرف پلٹیں، میرے بندے میری طرف رجوع کریں، میرے بندے مجھ سے گڑ گڑائیں اور معافی مانگے، میں ان کے گناہوں کو چاہے وہ سمندر کے جھاگ کے برابر کیوں نہ ہوں، میں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں، اور اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرماتا ہے، اگر انسان سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ لے کر آئے تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا سوائے شرک کے۔ اگر اس نے شرک نہیں کیا ہے تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے بندے کو، بھلا بتائیے۔ اور اس لیے آسمان دنیا پر روزانہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نزول ہوتا ہے، ہر رات آسمان دنیا پر اللہ تعالیٰ نزول فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کوئی ہے جو مجھ سے مانگے تو میں اسے دوں، کوئی ہے جو مجھ سے سوال کرے تو میں اس کو پورا کروں، کوئی ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے تو میں اسے معاف کر دوں۔ سبحان اللہ، ہمارا رب خود ہی پکار کر کہتے کہ کوئی ہے جو مغفرت طلب کرنا چاہتا ہے، کوئی ہے جو اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتا ہے تو میں اسے بخشنے کو بھی تیار ہوں، میں اسے معاف کرنے کو بھی تیار ہوں۔ یہ بندہ ہی ڈیلے کرتا رہتا ہے، بندہ ہی پیچھے ہٹتا ہے رجوع کرنے کے لیے، ورنہ اللہ تعالیٰ تو بخشنے کے لیے تیار ہے۔ تو اسی لیے کبھی بھی پیچھے نہ ہٹیں توبہ کے لیے، کبھی بھی مایوس نہ ہو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات سے، اللہ تعالیٰ کے آگے گڑ گڑائیں، اللہ تعالیٰ بڑے سے بڑا گناہ بھی معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ جب منافقت کو معاف کیا جا سکتا ہے، جو اصلاح کی کوشش کرے اور منافقت سے باز آ جائے اور توبہ کر لے اور اصلاح کر لے، تو پھر باقی گناہ تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا انشاءاللہ۔ تو کبھی بھی توبہ کرنے میں پیچھے نہ ہٹیں، آگے بڑھ کر اللہ تعالیٰ سے استغفار طلب کرتے رہیں، بخشش طلب کرتے رہیں، جیسے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ استغفار کیا کرتے تھے۔ حالانکہ آپ دیکھیں، آپ کے تو اگلے پچھلے تمام گناہ معاف تھے، اس کے باوجود بھی آپ اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کیا کرتے تھے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا، اللہ تعالیٰ کو یہ ادا بہت پسند آتی ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ یعنی کوئی بات نہیں، آپ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع تو کریں، پلٹے تو صحیح، اس کے آگے گڑ گڑائیں تو صحیح، آپ روئیں تو صحیح اس کے آگے۔ جب آئینہ ٹوٹ جاتا ہے تو یہاں مطلب یہ ہے کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کے آگے گڑ گڑاتا ہے، جھکتا ہے، پلٹتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو اور زیادہ پسندیدہ ہو جاتا ہے، وہ اور زیادہ محبوب ہو جاتا ہے وہ بندہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک۔ تو پہلے توبہ ہے، پھر اس کے بعد وہ اصلح، اپنے حال کی اصلاح کر لینا، یعنی جو کام کر رہے تھے اس سے باز آ جانا، یہ ضروری ہے۔ تو اصلاح کیا ہوتی ہے؟ آپ دیکھیں کبھی کوئی چیز بگڑ جاتی ہے تو آپ اس کو درست کرتے ہیں، یہی اصلاح ہے اصل میں۔ کہ اگر آپ کوئی لائن ڈرا کر رہے تھے اور لائن ڈرا کرتے کرتے وہ ٹیڑھی ہو گئی، تو آپ اسے رب کرتے ہیں یا وائٹ انک لگاتے ہیں اور اس کو پھر درست کرتے ہیں، سیدھا کرتے ہیں، تو اس کو اصلاح کہیں گے۔ تو جو آپ سیدھے راستے پر چلنا چاہیے تھا لیکن آپ ٹیڑھے راستے پر مڑ گئے تھے، آپ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو احساس ہو گیا، تو آپ کیا کریں، فوراً اس راستے پر چلنا چھوڑ دیں۔ جیسے اب یہ بتایا تھا کہ گاڑی جب رانگ وے پر چلی جاتی ہے اور بھول بھلائیوں میں بھٹک جاتے ہیں آپ، تو جیسے ہی آپ احساس ہوتا ہے بھول بھلائیوں میں بھٹکنے کا، آپ گاڑی کو ٹرن لے لیتے ہیں، واپس لے آتے ہیں، تو وہی دراصل یہ اصلاح ہے کہ اپنے آپ کو فوراً روک لینا، برے کاموں سے رک جانا اور اپنی اصلاح کر لینا، واپس صحیح طریقے پر اور راستے پر آ جانا، یہی اصلاح ہے۔ اور آپ دیکھیں اس کا روٹ اگر آپ دیکھیں گے تو سواد لام ہا ہے، صلح بھی اسی سے نکلا ہے، اصلاح بھی اسی سے نکلا ہے، اور صالح بھی اسی سے ہے، کہ اپنے آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت پر راضی کر لینا، جو سیدھا راستہ ہے، صراط مستقیم ہے، اسی پر لے کر چلنا، ڈاواں ڈول نہ ہونا، ڈگمگانا نہیں، ادھر ادھر نہ ہونا۔ تو جو اپنی اصلاح کر لیں، وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اور مضبوط پکڑیں اللہ کے دین کو۔ یعنی پھر اب جب ایک بار اصلاح کی کوشش کر لی ہے، اپنی یہ پلٹ آنے کا ارادہ کر لیا ہے، تو اب کیا کرنا ہے، دین کو مضبوطی سے پکڑے رہنا ہے، دین کے احکامات پر مضبوطی سے عمل کرتے رہنا ہے، کیونکہ یہ چیز انسان کو بھٹکنے سے، بگڑنے سے، گمراہ ہونے سے روکتی ہے۔ الحمدللہ اس کو
دلالت کی طرف جانے سے روکتی ہے اگر اللہ تعالیٰ کے دین کو مضبوطی سے پکڑ لیا جائے۔ اور دین کو مضبوطی سے پکڑنے کا مراد یہ نہیں کہ آپ قرآن کو بہت مضبوطی سے تھام لیں اور سینے سے لگا لیں، نہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ دین کے ہر احکام پر جتنی آپ کی استطاعت ہے اس سے بڑھ کر عمل کرنے کی کوشش کرنا، یہ اللہ کے دین کو پکڑنا ہوا۔ اور وہ اخلصو، اور خالص کر لیا اپنا دین اللہ کے لیے۔ حالانکہ اخلاص تو پہلی شرط ہے، یہ بات سبھی جانتے ہیں، اور اسلام میں اخلاص بھی آ چکا، شامل ہو چکا، لیکن یہ دوبارہ اخلاص کی بات کی گئی ہے، یعنی اسلحوں میں داخل ہے یہ، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایک تو اعتصام باللہ اور اخلاص اصلاح میں ہی آ جاتے ہیں، لیکن ان دونوں امور کی چونکہ سخت ضرورت ہے اس لیے دوبارہ اس کا ذکر کیا گیا ہے، یعنی چونکہ نفاق سے دلوں کو بچانا ہے، اور نفاق جہاں پر جڑ پکڑ لیتا ہے تو اس نفاق کو ہٹانے کے لیے اللہ تعالیٰ کے دین کو تھامنا اور اللہ تعالیٰ ہی کے پاس پناہ لینا ضروری ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ہی اپنی حاجت کا سوال کرنا۔ تو بہرحال اخلاص ہر لحاظ سے پوری طرح نفاق کی ضد ہے اصل میں، اسی لیے اخلاص کا ذکر دوبارہ سے پھر کیا گیا، حالانکہ اسلام میں اس کا آ چکا تھا۔ تو بہرحال تمام ظاہری اور باطنی اعمال کا دار و مدار انہی دو امور پر ہے، کیونکہ ایک تو اللہ کے دین کو خالص کر کے پکڑ لینا اور دوسرا اخلاص، اس لیے یہاں پر دوبارہ ذکر کیا گیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ پھر فرماتا ہے کہ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، یعنی یہاں پر یہ نہیں ہے کہ ان کو اجر دیا جائے گا، نہیں، بلکہ یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو شخص بھی توبہ کر لے گا، اپنی اصلاح کر لے گا، منافقت سے اپنے آپ کو بچا لے گا، ایسا شخص اہل ایمان کے ساتھ ہوگا اور اسے بھی اہل ایمان والا ہی ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں کہ ابھی تک وہ لوگ جو منافقت کی طرف تھے، یہ نفاق تھا ان کے دلوں میں، لیکن انہوں نے توبہ کر لی، اصلاح کر لی، اللہ کے دین کو پکڑ لیا مضبوطی سے، تو ایسے لوگوں کا اجر کس کے ساتھ ہوگا، یہ انجام کس کے ساتھ ہوگا؟ مومنوں کے ساتھ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو اس لیے آپ دیکھیں کہ واپس پلٹنے کا کتنا بڑا فائدہ ہے۔ ان قریب اللہ تعالیٰ مومنوں کو بہت بڑا اجر عطا فرمائے گا، اور وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی تھی وہ بھی مومنوں کے ساتھ ہوں گے، یعنی مومنوں کا اجر تو ہے ہی ہے، لیکن وہ لوگ جنہوں نے اصلاح کر لی اور اللہ کے دین کو خالص کر لیا اللہ کے لیے، تو لہٰذا ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ان قریب بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ اس میں ایک بات اور بھی شامل ہوتی ہے کہ اپنی تمام ہمدردیاں، خیر خواہی، وفاداریاں صرف اللہ کے دین کو مضبوط بنانے کے لیے وقف کرنا ہوگا، اور اپنے اندر یہ چار اوصاف پیدا کرنے ہوں گے، تو آخر کار پھر وہ اس اخروی سزا سے بچ جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کے پرانے گناہوں کو معاف کر کے انہیں مومنوں کے ساتھ شامل فرما دے گا، اور مومنوں کی طرح ہی ان کو اجر عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو اور خلوص نیت سے ایمان لے آؤ تو اللہ کو کیا پڑی ہے کہ تمہیں عذاب دے، جبکہ اللہ بڑا قدردان اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی اگر تم اللہ کے شکر گزار رہو، اس پر ایمان لے آؤ، تو اللہ تم کو عذاب دے کر کیا کرے گا؟ اور واقعی میں اللہ تعالیٰ قدر شناس اور علم رکھنے والا ہے، وہ اپنے راستے میں بوجھ اٹھانے والوں کو جانتا ہے، وہ اپنے راستے میں نیک عمل کرنے والوں کو، ان کی مشقت کو، ان کی قوت برداشت کو جانتا ہے، کہ جن لوگوں نے اللہ کے راستے میں بہت مصیبتیں اٹھائیں، مشقتیں اٹھائیں، اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہے، تو جو کوئی اللہ تعالیٰ کی خاطر کوئی چیز ترک کرتا ہے، چھوڑتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اس سے بہتر چیز عطا فرماتا ہے۔ یعنی جو لوگ بھی توبہ کر کے اصلاح کے راستے پر گامزن ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کو اس سے بہتر چیز عطا کرے گا، اور اللہ تعالیٰ کو عذاب دینے کی کیا پڑی ہے اللہ تعالیٰ کو؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اس لیے نہیں پیدا کیا کہ اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دے، یہ تو بندے خود اپنے گناہوں کی وجہ سے عذاب کے مستحق بنتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ تمہارے ظاہر اور باطن کو جانتا ہے، وہ تمہارے تمام اعمال کو جانتا ہے، ان اعمال کا بھی علم رکھتا ہے جو تم نے صدق اور اخلاص کے ساتھ کیے تھے، اس کا بھی اسے علم ہے جو تم نے نفاق کی حالت میں کیے تھے۔ وہ چاہتا ہے کہ تم توبہ اور رجوع کے ذریعے سے اس کی طرف پلٹ آؤ، جب تم اس سے رجوع کرو گے تو وہ تمہیں عذاب دے کر بھلا کیا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ پھر تو مہربان ہوگا تم پر۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ صفت نہیں ہے کہ وہ بلا وجہ سب کو عذاب دے۔ جو شخص بھی گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے یا گناہوں کا مرتکب ہوتا ہے، دراصل وہ اپنے آپ ہی کو نقصان پہنچا رہا ہوتا ہے، لیکن جب وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی طرف پلٹ آتا ہے اللہ تعالیٰ کی خاطر، اللہ کی ذات کے لیے، تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے شخص پر مزید مہربان ہوتا ہے، وہ قدر شناسی
کرنے والا ہے، وہ لوگوں کی قدر کرنا جانتا ہے، جو بندے اس کی طرف پلٹ آتے ہیں وہ ان کو بے حساب ان کو عطا کرتا ہے۔ تو یہاں پر یہ بہت ہی بہترین آیت ہے۔ اصل میں شکر کا مطلب ہم جانتے ہیں کہ شکر کیا ہے، جو کہ زندگی میں شکر گھول دیتا ہے۔ شکر کیا کرتی ہے؟ مٹھاس پیدا کرتی ہے زندگی میں۔ تو جب آپ کی زندگی میں شکر آ جائے تو سمجھ لیجئے آپ کی زندگی میں مٹھاس گھل گئی۔ اور شکر ایک اتنی بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، شکر گزاری ہے، شکر کرنا۔ جب بندہ شکر کرنے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے اور مزید نوازتا چلا جاتا ہے۔ قرآن کی آیات ہے اصل میں کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا۔ تو یہ شکر گزاری انسان کی نعمتوں میں اضافے کا سبب بنتی ہے۔ سب سے بڑا فائدہ یہ ہے۔ اور شکر کا معنی یہاں پر دراصل اعتراف نعمت ہے، اور اس کے بھی 3 درجات بتائے گئے ہیں۔ ایک دل سے ہے، یعنی انسان دل سے اللہ کے کسی کے احسان کا اعتراف کرے، احسانات کا اعتراف کرے، یعنی ایکسیپٹ کرے اس بات کو۔ دوسرا زبان سے ہے کہ جو نعمت اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کی ہے اس نعمت کا زبان سے بھی اقرار کرے، اور اس کا ذکر اللہ کے دوسرے بندوں کے سامنے بھی کرتا رہے کہ واقعی میں اللہ تعالیٰ نے مجھے ان تمام چیزوں سے نوازا ہے۔ اور تیسرا عمل سے، اپنے اعضاء اور جوارح سے، یعنی فزیکلی، یعنی اس شکر کے اثرات اس کے اعضاء اور جوارح سے بھی ظاہر ہوں، یعنی اس فزیکلی۔ اور یہ تینوں درجات ضروری ہیں اور ایک کے بعد ایک ہی آتے چلے جاتے ہیں۔ یعنی انسان جب اللہ تعالیٰ کے احسانات کا خیال کرتا ہے تو اس کا دل اللہ تعالیٰ کی محبت، اس سے وفاداری کے جذبات سے سرشار ہو جاتا ہے، اس کے جذبات لبریز ہو جاتے ہیں، اور پھر اسی جذبات کا اثر ہوتا ہے کہ وہ خود اکیلے بھی اور دوسروں کے سامنے بھی اللہ تعالیٰ کے احسانات کا ذکر کرتا رہتا ہے۔ اس کے دل میں خوشی اس کو محسوس ہوتی ہے، اس خوشی کا اظہار پھر وہ کرتا ہے، اور اسی خوشی اور محبت کی وجہ سے، اخلاص کی وجہ سے اس پر یہ اثر ہوتا ہے کہ اور وہ مزید زیادہ شکر گزار بنتا چلا جاتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا مزید فرما بردار بنتا چلا جاتا ہے۔ جتنے اللہ تعالیٰ کے اس پر احسانات ہوتے ہیں اور جتنا اس کو احسانات کا احساس ہوتا ہے، اتنا ہی اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا جذبہ اور زیادہ بھرنے لگتا ہے، مزید وہ عبادت کی طرف راغب ہونے لگتا ہے۔ اور ہم کو اس کی مثال ملتی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کہ شکر گزاری کیا ہے۔ شکر گزاری کی مثال رسول اکرم کی زندگی سے اس طرح ملتی ہے کہ رسول اکرم اپنی آخری زندگی میں راتوں کو قیام اور زیادہ لمبا کیا کرتے تھے۔ یعنی شروع میں تو آپ تہجد کے لیے جاگتے ہی جاگتے تھے، لیکن آخری زندگی میں کہا جاتا ہے کہ بہت ہی لمبا قیام فرمانے لگے تھے آپ، کہ یہاں تک کہ آپ کے پاؤں مبارک پر ورم آ جاتے تھے کھڑے کھڑے۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے تو آپ کے سب اگلے اور پچھلے گناہ معاف فرما دیے ہیں، پھر آپ اتنی مشقت کیوں اٹھاتے ہیں؟ تو آپ نے جواب دیا کہ کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جتنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت آئے گی، شکر گزاری کا نتیجہ کیا ہوگا؟ آپ کے اعمال سے اور آپ کی عبادت سے ظاہر ہوگا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے مزید فرما بردار بنتے چلے جائیں گے، آپ مزید عبادت گزار بنتے چلے جائیں گے۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جب ایک دفعہ آپ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے ساتھ کسی باغ میں تھے، تو آپ سجدے میں گئے تو سجدہ اتنا طویل ہو گیا، یعنی نماز کے علاوہ کا سجدہ تھا، یہ سجدہ شکر جس کو کہتے ہیں۔ تو عبد الرحمن بن عوف کہنے لگے کہ میں پریشان ہو گیا، اور میں اسی پریشانی کی صورت میں ابھی بس جانے ہی والا تھا کہ آپ کو ہلا کر دیکھوں۔ میرے دل میں خیالات آنے لگے تھے کہ کہیں رسول اکرم کی روح تو نہیں پرواز کر گئی۔ بس میں قریب جانے ہی والا تھا کہ رسول اکرم نے سجدے سے سر اٹھایا۔ تو میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اتنا طویل سجدہ؟ تو کہا کہ جبریل امین آئے تھے اور انہوں نے مجھے یہ خبر سنائی کہ جو مجھ پر ایک بار درود بھیجے گا اللہ تعالیٰ اس کے اوپر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ تو میں نے اس کے شکر گزاری کے طور پر اللہ تعالیٰ کے لیے میں جھکا کہ کتنی بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے۔ تو اس سے بھی کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب نعمتوں سے نوازتا ہے تو آپ کی اطاعت میں، یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے میں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننے میں اضافہ ہونا چاہیے، اور دوسرا عبادت میں بھی اضافہ ہونا چاہیے، سجدے طویل ہو جانے چاہیے، اللہ تعالیٰ کی طرف رغبت، اس کی عبادت کا شوق دلوں میں پیدا ہونا چاہیے۔ تو بہرحال ان آیات کا جو لب لباب ہے وہ یہی ہے کہ سچے مومن پر اللہ تعالیٰ کے جتنے احسانات ہوتے ہیں، جتنا اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہوتا ہے، اتنا ہی اس کے جذبات میں اللہ تعالیٰ کے لیے محبت، خلوص، وفاداری بڑھتی چلی جاتی ہے، اور وہ ہر طرح سے ان احسانات کا شکر ادا کرنے لگتا ہے، زبان سے بھی، دل سے بھی، اور اپنے اعضاء اور جوارح سے بھی۔ اب آپ سوچئے کہ ذرا نعمتوں کو گنیے گا اپنے پاس کی، اور گن نہیں سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار بھی نہیں کر سکتے، گننا تو الگ بات ہے، شمار بھی نہیں کر سکتے۔
اتنی सारी नेमतें हैं, तो इतनी सारी नेमतों के शुक्राने के तौर पर हमको कितना अल्लाह ताला का मुती फरमा बरदार होना चाहिए और कितना ज़्यादा शुक्रगुजार होना चाहिए, आप खुद सोच लीजिए। तो बहरहाल ये शुक्र और शक्र एक ही जैसे लफ्ज़ है। जो इंसान शुक्र करता है उसकी ज़िंदगी में शक्र घुल जाती है, यानी मिठास घुल जाती है। अब शुक्र करके देखें अपने आसपास के लोगों का भी, और वैसे भी हदीस में आता है कि मल्ला यशकुरुन्नास वला यशकुरुल्लाह, कि जो बंदों का शुक्रगुजार नहीं होता वो अल्लाह ताला का भी शुक्रगुजार नहीं होता। तो बंदों की भी शुक्रगुजारी करें। हमारे यहाँ पर अक्सर ऐसा देखने में आया है कि जो लोग बहुत ज़्यादा किसी की खिदमत करते हैं, किसी की खिदमत में लगे रहते हैं, लोग और ज़्यादा यानी एज ए ग्रांटेड लेते हैं उसको और शुक्रिया भी अदा नहीं करते उसका। तो नहीं, आप छोटी छोटी बात पर भी शुक्रिया अदा करें, देखिए सामने वाले के दिल में और आपकी कदर मंजिलत कितनी बढ़ जाएगी। तो लोगों का भी शुक्रिया अदा करें, और फिर अल्लाह ताला का शुक्र तो अदा करना ही करना है, यानी लाजिम है, क्योंकि उसने हमें इंसान बनाया, हमें फिर मुसलमान बनाया, और फिर कितनी ही हज़ार नेमतों से हमको नवाजा है। जिस फ़ज़ा में हम सांस ले रहे हैं वो फ़ज़ा भी हमारे फेवर में काम करती है, देखा जाए तो हमारे फ़ायदे के लिए काम करती है। हम सांस ले रहे हैं, वो सांस जो आबो हवा हम जिस आबो हवा में हम सांस ले रहे हैं वो कितनी साफ़ और शफ़ाफ़ होगी, जिससे हमें ऑक्सीजन मिलती है। अगर अल्लाह ताला चाहे तो इसमें कुछ मिक्स कर दे तो किसी के बस में है कि उसको ठीक कर सके, नहीं कर सकता कोई ठीक। तो अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करें कम है। लेकिन इंसान का हाल देखने में आया है कि जब अल्लाह ताला उसको बहुत कुछ अता फरमाता है तो वो शुक्र करने की बजाय या अल्लाह ताला की तरफ पलटने की बजाय उल्टा नाशुक्रा ही होता चला जाता है, अल्लाह ताला से दूर होता चला जाता है। और यहाँ पर जो बात आई है कि शाकिरन अलीमा, कि बेशक अल्लाह ताला है कदरदान और इल्म वाला। तो जब लफ्ज़ शुक्र की निस्बत अल्लाह ताला की तरफ हो तो उसका मतलब होता है कदरदानी या कदर शनासी करने वाला। यानी इंसान अगर थोड़ा सा अमल ये शुक्र अदा करे तो अल्लाह ताला इंसान के उस अमल से बढ़कर बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ कर उसका सिला अता फरमाता है, उसका अजर देता है। और छोटे मोटे गुनाहों को तो वैसे ही अल्लाह ताला माफ़ फरमा देता है। जबकि इंसान का हाल ये है कि वह नाशुक्रा है और ज़रा सा उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कुछ काम हो जाए तो बहुत सख्ती करता है या फिर सख्त मुहासबा करता है। जबकि अल्लाह ताला अपने बंदों पर बहुत ज़्यादा मेहरबान है, बल्कि एक माँ से भी बढ़कर ज़्यादा मेहरबान है। जैसे एक माँ अपने बच्चे पर मेहरबान होती है। लेकिन अगर इंसान शिर्क करके या पैदल पे नाफरमानियाँ करके अपने रब को नाराज़ करता है, अल्लाह ताला ने उसके लिए फिर सज़ा तैयार कर रखी है। लेकिन अगर इंसान तौबा करके वापस पलट आए तो फिर अल्लाह ताला ऐसे लोगों के लिए अज्र अल्लाह ताला ने तैयार कर रखा है। तो बहरहाल शुक्रगुजारी दरअसल अल्लाह ताला की इताअत है। और अल्लाह ताला को क्या पड़ी कि तुम्हें वो बिलावजह अजाब दे। अल्लाह ताला ने अपने बंदों को अजाब देने के लिए पैदा नहीं किया है, बल्कि वो तो अपने बंदों पर मेहरबान है। वो तो चाहते हैं कि अपने बंदों से दरगुजर फरमाएं, लेकिन शर्त क्या है कि वो इताअत करने वाले बने, अपने रब की इताअत करने वाले बने। तो शुक्र दरअसल दिल के खुदू का नाम है, दिल का एहसास है, और फिर अल्लाह ताला की नेमत का एतराफ़ करने का नाम। और ज़ुबान से शुक्र अदा किया जाए और अल्लाह ताला की हम्द व सना बयान की जाए। और शुक्र ये है कि अपने आज़ा से, यानी अपने आज़ा को अल्लाह ताला की इताअत में लगाया जाए। हमारे आमाल ऐसे हों जो अल्लाह ताला की इताअत पर मबनी हो, और नेमत देने वाले की, जो रब ने हमको नेमतें अता की हैं, उसकी नाफरमानी से बचा जाए, या उन नेमतों को अल्लाह ताला की नाफरमानी के कामों में लगाने से बचा जाए। जैसे अल्लाह ताला ने आँख दी है, इस आँख से अच्छी चीज़ें देखें, क्योंकि जिस रब ने ये आँख दी है उसकी इताअत का तकाज़ा ये है कि इन आँखों को अल्लाह ताला की ही इताअत में और उसकी खुशी के कामों में लगाया जाए, जिससे अल्लाह ताला खुश होता है। उसकी नाफरमानी के कामों में न लगाया जाए। इन हाथों से, इन पैरों से वही काम लिए जाएं जिस पर अल्लाह ताला राज़ी होता है, उन कामों से बचा जाए जिससे अल्लाह ताला नाराज़ होता है। तो बहरहाल अगर हम रसूलुल्लाह की ज़िंदगी देखें या सहाबा कराम की ज़िंदगी देखें तो वो छोटी छोटी बातों पर भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते थे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बाग में थे, आपको खजूरें दी गई और ठंडा पानी दिया गया कुएं का। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर शुक्रगुजारी अदा की और कहा कि यही नेमत है जिनका तुमसे सवाल किया जाएगा, तो उस पर भी शुक्रगुजारी। आज आप देखें हमारे पास तो अनवा व अक़साम के खाने होते हैं, उसके बावजूद भी हम खानों में कहते हैं कि अच्छा इसमें फ़लाँ में ये ऐसा है, फ़लाँ ऐसा है, ये नहीं खाते, वो नहीं खाते। जबकि वो लोग शुक्रगुजारी से जो कुछ उनके सामने आता था खा लेते थे, और शुक्रगुजारी उनके आमाल से ज़ाहिर होती थी, उनकी इताअत से ज़ाहिर होती थी, इबादत से ज़ाहिर होती थी। तो शुक्रगुजारी को अगर हमें देखना है कि हमारी ज़िंदगी में शुक्रगुजारी है या नहीं है, एक तो क़नाअत पसंदी हमारे अंदर आना चाहिए,
ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر دل سے بھی اور زبان سے بھی اس کا اعتراف ہو نعمتوں کا، اور ان نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں اس کی اطاعت میں ہی لگایا جائے، اس کی نافرمانی کے کاموں میں نہ لگایا جائے۔ یہی شکر گزاری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے اور شکر کرنے والا بنائے۔ ابن جزی رحمہ اللہ علیہ نے اس میں بہت ایک باریک نقطہ بیان کیا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہاں جو لفظ آیا ہے شکر کا کہ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم و آمنتم، کہ یہاں پر شکرتم پہلے آیا ہے بعد میں ایمان آیا ہے۔ جتنا شکر ہوگا تمہارا ایمان بڑھتا چلا جائے گا، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے شکر کو مقدم رکھا، اس کے بعد ایمان کا ذکر کیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ شکر تمہاری زندگی میں ایمان کو بڑھاتا ہے۔ شکر پہلے ہے بعد میں ایمان کے اضافے کی بات ہے۔ تو بندہ اگر شکر کرتا چلا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر گزار ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پر ایمان بھی اس کا بڑھتا چلا جاتا ہے، یعنی منعم پر ایمان بڑھتا چلا جاتا ہے۔ منعم میں مطلب کون ہے؟ انعامات کرنے والا، دینے والا۔ اور پھر شکر دراصل ایمان کا سبب بنتا ہے، اسی بنا پر اس کا ذکر پہلے کیا گیا ہے، یعنی پہلے شکر ہے بعد میں ایمان ہے۔ تو سبحان اللہ، شکر سے آپ کی زندگی خوشگوار ہو جاتی ہے۔ اب دیکھیں دنیا میں بھی اگر آپ چھوٹی سی چیزوں پر بھی شکر گزاری کرنے لگیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو ہمیشہ شکایت کی ہوتی ہے کہ مجھے یہ نہیں ملا، مجھے وہ نہیں ملا، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، دیکھیں جو چیزیں ہیں، کیونکہ بہت سارے لوگوں کو وہ بھی نہیں ہے میسر، تو پھر شکر گزاری پیدا ہوگی۔ اسی لیے دیکھیں آج کل کے بچوں کو کہا جاتا ہے نا کہ کچھ ایسے ان بچوں کی تصویریں بتائیں جو بھوک سے پریشان حال ہیں۔ ایسے بہت ساری ڈاکیومنٹریز آپ کو مل جائے گی یوٹیوب پر، جہاں پر بتایا گیا کہ کئی کنٹریز ایسی ہیں جہاں پر 2 وقت کا کھانا بھی نہیں ہے، جس کی وجہ سے ان کے پیٹ جو ہے بچوں کے یعنی عجیب سے ہو گئے، ان کے پسلیاں نظر آتی ہیں یا ان کا چہرہ عجیب سا ہو گیا کیونکہ ان کو کھانے کو ہی نہیں مل رہا ہے۔ اور آج الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو کتنی ساری چیزیں دی ہیں، کتنی نعمتوں سے نوازا ہے، تو کیا ہم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار نہ بنیں؟ کیا پھر ہم اس کی عبادت نہ کریں؟ کیا ہم اس کے آگے سر نہ جھکائیں؟ اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو عذاب نہیں دینا چاہتا، یہ تو بندے خود گناہ کر کے اپنے آپ کو عذاب کا مستحق بناتے ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ کو کیا پڑی کہ بلا وجہ اپنے بندوں کو عذاب دے۔ وہ تو اپنے بندوں پر مہربانی کرنا چاہتا ہے، اپنے بندوں پر انعامات کی بارش کرنا چاہتا ہے، لیکن ضرورت کس بات کی کہ بندے اللہ کی طرف رجوع کریں، پلٹیں، شکر گزاری اپنے اندر پیدا کریں اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی طرف آگے بڑھیں۔ جتنی اطاعت ہوگی اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں بڑھتی چلی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما.